खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। आप देख रहे हैं यीशु के गवाह और मैं इस प्रोग्राम का होस्ट पास्टर अल्फ्रेड याकूब। मैं बड़ी खुशी महसूस करता हूं हम जब इस प्रोग्राम में बहुत सी ऐसी ज़िंदगियों के साथ बातचीत करते हैं, खादमीन के साथ, ईमानदारों के साथ, मसीह बहन भाइयों के साथ, जिनकी ज़िंदगी में खुदावंद यीशु का तजुर्बा है और ये प्रोग्राम उनकी ज़िंदगी में मौजूद खुदा के मंसूबे को और खुदा की कुदरत और करिश्मे को आपके सामने लाता है। मेरे अजीज़ों, बाइबल मुक़द्दस में बहुत सी ज़िंदगियाँ ऐसी हैं जिन्होंने खुदा के लिए बड़े जलाली तजर्बात हासिल किए और काम किए। दे वर अननोन पीपल, कॉमन, आम लोग थे, सादा लोग थे। उन्हें इल्म नहीं था कि खुदा उनकी ज़िंदगी के लिए क्या मंसूबे रखता है, लेकिन उन्होंने जब अपनी ज़िंदगी खुदा उनके हाथों में दे दी, अपने दिल उसको सौंप दिए, तो फिर जो हुआ वो खुदा के करिश्मे थे। अजीज़ों, अक्सर हम ये बात आपके साथ करते हैं, हमने इन सारे प्रोग्राम्स में ये देखा है, आपके पास खुदा के लिए या अपनी ज़िंदगी के लिए कोई मंसूबा है या नहीं, लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी खुदावंद यीशु मसीह को दे देंगे, खुदावंद को दे देंगे, तो उसके पास आपके लिए एक अनमोल, खूबसूरत, मुनफरिद मंसूबा मौजूद है, ज़िंदगी का मकसद मौजूद है। आज जो हम गवाही सुनेंगे और जिस मसीह के गवाह के साथ, खादम के साथ मुलाकात करेंगे, उनकी ज़िंदगी में भी मैं यही बात जो है देखता हूँ। आप अपनी ज़िंदगी में बहुत से इंस्टीट्यूशन से पढ़ के अपनी ज़िंदगी की कामयाबी के लिए एफ़र्ट कर सकते हैं, लेकिन अक्सर हम देखते हैं बहुत से लोग कामयाब नहीं होते। बहुत से लोग सेमिनरीज़ में से गुज़रते हैं, लेकिन वो सेमिनरी के बाद सक्सेसफुल नहीं होते, खादम नहीं बन सकते। खुदा के हाथ में आना जो है ये आपको कामयाब बनाता है। इसी तरह से आज की गवाही में देखते हैं कि एक ऐसा शख्स जिससे अपनी ज़िंदगी के बारे में इल्म नहीं है कि खुदा उसे कहाँ लेके जा रहा है, जब वह अपने आप को खुदा के हाथ में देता है, फिर देखिए खुदा उसके वसीले से क्या कुछ करता है। गॉड्स लव चर्च, जिसकी मुल्क भर में 30 ब्रांचेस मौजूद हैं और ये नेटवर्क बढ़ेगा खुदा उनके फजल से। इसके अलावा ड्रग रिहैबिलिटेशन के जो सेंटर्स हैं उनकी खिदमत में वो काम कर रहे हैं और बहुत से नौजवान और हर तरह के लोग मसीही हलकों से, गैर मसीही हलकों से वो बहाली की तरफ आ रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में दोबारा से ज़िंदगी की उम्मीद को पकड़े हुए आगे ज़िंदगी के रोज़गार में आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा यूथ इवेंजलिज़म में और स्ट्रीट इवेंजलिज़म में माजी में उन्होंने बहुत काम किया है। मुझे बड़ी खुशी है कि आज वो हमारे साथ हैं, तो आएँ आज के गेस्ट से मुलाकात करते हैं। मैं जेसी टीवी का नहायत दिल से मशकूर हूँ और पास्टर अल्फ्रेड आपका भी, जिन्होंने इस खुसूसी प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि ओवर द ईयर्स खुदा जेसी टेलीविज़न को ज़िंदगियों की ट्रांसफॉर्मेशन, तब्दीली के लिए इस्तेमाल कर रहा है और जगह ब जगह खुदा का कलाम, अंजील फैल रही है और बहुत से लोग जो तारीकी के जकड़े हुए हैं, जैसे हम भी तारीकी के जकड़े हुए थे, लेकिन खुदा का कलाम, खुदा के खादमीन के वसीला से जब हमारी ज़िंदगियों तक पहुँचा तो खुदावंद ने हमारी तारीक राहों को रोशन कर दिया। और मैं अपनी शख्सी गवाही के साथ आज आगाज़ करना चाहता हूँ कि किस तरह से खुदा निकम्मे और बेवजूदों और रद्द किए हुओं को इस्तेमाल करने की कुदरत रखता है। आपको कोई इंसान रिकग्नाइज़ करे ना करे, आपको ये याद रखना चाहिए कि खुदा की आँख आपको देख रही है। और मुझे याद आता है कि जब यस्सी के घर में सैमुएल नबी गया तो उस इम्पॉर्टेंट सेरेमनी के अंदर दाऊद जो है वो मिसिंग है। यस्सी और उसके बेटों ने ये इम्पॉर्टेंट ही ना जाना कि दाऊद को जो है वो इनवाइट किया जाए, और सैमुएल यस्सी के दीगर बेटों को देकर उसका ख्याल ये है कि ये खुदा के ममसू हैं और खुदा का चुना हुआ शख्स इन्हीं में से कोई होगा। और उस रिकग्नाइजेशन से पहले कि जब उसने जाती जूलियत को गिराया और वो एक हीरो के तौर पर सामने आया, वो एक अननोन शख्स था, वो एक रद्द किया हुआ शख्स था। ऐसे ही बहुत दफ़ा हम भी रद्द किए हुए, रिजेक्टेड होते हैं, लेकिन खुदा की निगाह हम पर होती है। मैं बताना चाहता हूँ कि खुदावंद ने मेरी ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। उसके फ़ज़ल के लिए मैं उसका शुक्रगुज़ार हूँ। जो भी आज खुदावंद अपनी खिदमत के लिए, अपने नाम को जलाल देने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, ये उसका फ़ज़ल है। ये ना तो लियाकत मेरी है और ना ही ये खूबी। हाँ, मैं अपने साथज़ा का ख़ास तौर पर मैं कोट करना चाहता हूँ, पास्टर
ریورنڈ ڈاکٹر بشپ نعیم پرشاد صاحب کا، جن کی وسیلہ سے میں نے خداوند یسوع مسیح کو اپنی شخصی زندگی میں قبول کیا۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں آئی واز اے بوائے، اور اس وقت کے جو 90s کے جو نوجوان تھے وہ بہت سی دیگر آج کے نوجوانوں کی طرح شرارتوں میں اور گناہوں اور کمزوریوں میں گرفتار تھے۔ ویسے ہی میری بھی شخصی زندگی کوئی بہت اچھی نہیں تھی، زندگی میں بہت سے گناہ تھے، بہت سی کمزوریاں تھیں۔ خدا عجیب طور پر اپنے نام کو جلال دینے کے لیے اور اس پرپس کو پورا کرنے کے لیے مجھے گریس اسمبلیز آف پاکستان بشپ نعیم پرشاد صاحب کے پاس لایا۔ میں نے کئی سال وہاں پر رہتے ہوئے خداوند کی نزدیکی کو، قربت کو جانا، اور پھر 2000 میں آج جس طرح بہت سے لوگ اپنے شخصی کیریئر کو بنانے کے لیے آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس مقصد سے ہٹ جاتے ہیں جو خدا ان کی زندگی میں رکھتا ہے، ویسا ہی میری زندگی میں ہوا۔ آئی واز اے کیریئر کانشیس، میں زندگی بنانا چاہتا تھا، کچھ بننا چاہتا تھا۔ آئی واز اے اسمارٹ، میں سمجھتا تھا کہ میں اسمارٹ ہوں، میرے اندر اسمارٹنس ہے کہ میں کچھ کر سکوں گا۔ تو آئی واز ان ورلڈ، میں دنیا کے اندر چلا گیا، جس کا نقصان مجھے یہ ہوا کہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ انسان ساری دنیا کو حاصل کرے اور اپنی ہی جان گنوا دے تو اسے کیا فائدہ ہوا۔ تو میری لائف کے اندر ایک ایسا وقت آ گیا کہ میں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ مجھے خودکشی کر لینی چاہیے۔ یہ میری زندگی کا ایک تاریک وقت تھا۔ یہ 2001 سے لے کر 2002 کے درمیان ہر روز ابلیس کی وزٹیشن میری زندگی میں ہوتی کہ اپنی زندگی کو ختم کر دے، اور میری زندگی کا کوئی معنی اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ چرچ سے میں دور ہو چکا تھا، خدا کے کلام کے ان راستوں سے جو میں نے سیکھے تھے، جن پر خدا چاہتا تھا میں چلوں، ان کو میں بھول چکا تھا، اور اب میری زندگی میں برکت کی بجائے لعنت تھی۔ تو بہت دفعہ لوگوں کی زندگی میں خدا ان کو مبارک حال اور بابرکت بنانا چاہتا ہے، لیکن وہ سائلنٹ کرسز کے نیچے آ جاتے ہیں۔ تو میری زندگی بھی ایسی تھی، ہر روز میں پنکھوں کو دیکھتا تھا کہ میں پھانسی لے لوں، میں اپنی زندگی کو گنوا دوں۔ سپٹمبر 2003 میں ایک ٹوٹے دل کے ساتھ، بڑی بے دلی میں، میں چرچ کی طرف گیا، دوبارہ گریس چرچ، اور میں واپس آ رہا تھا عبادت کے بعد، تو خداوند کی وزٹیشن میری زندگی میں ہوئی کہ تو نے آج کیا سیکھا ہے۔ تو میں کچھ دیر خاموش رہا۔ خدا کا شکر ہے، اس بات کی سمجھ تھی کہ خدا کا روح القدس بات کرتا ہے۔ اس بات کو جاننا بہت ضروری ہے کہ خدا ہمارے ساتھ بات کرتا ہے۔ تو میں نے راستے میں چلتے چلتے خداوند کو جو جواب دیا کہ خداوند میں نے کچھ نہیں سیکھا۔ خداوند نے کہا ایسے بہت سے لوگ آج چرچز میں جاتے ہیں لیکن وہ کچھ نہیں سیکھتے۔ تو پھر خداوند نے دوسری جو بات کی کہ یہ جو لوگ بہت بڑا ایک محدود سا نمبر جو ہے، یہ تو چرچ گیا ہے لیکن ایک لارج نمبر جو ہے وہ تو چرچ جاتا ہی نہیں، ان کو کون انجیل سنائے گا؟ کیا یسوع نے ان کے لیے اپنا خون نہیں بہایا؟ میں نے کہا خداوند بہایا۔ تیسری بات خداوند نے کہا کہ کیا وہ لوگ جو نشہ کرتے ہیں، کیا یسوع نے ان کے لیے اپنا خون نہیں بہایا؟ میں نے کہا خداوند بہایا۔ تو خداوند کا ان کو انجیل سنا۔ یہ سنڈے کو خداوند کے روح القدس کی وزٹیشن میری زندگی میں ہوئی۔ آئی واز ان نون پرسن، ڈپریسڈ، بالکل گڈین کی طرح، جو شاید صرف جدعون کی طرح اپنی زندگی میں اس کے بارے میں سوچنے والا، شکست خوردہ، مایوس اور لاچاری میں زندگی گزارنے والا شخص، لوگوں سے چھپ رہا تھا میں۔ لیکن خداوند کے روح القدس کی وزٹیشن جب ہوئی تو میری زندگی کے اندر اطمینان، تسلی اور دلیری آ گئی، اور اسی دلیری کے ساتھ میں نے جو گلیوں کے اندر لوگ، نوجوان کھڑے مجھے ملتے جو مختلف قسم کے نشے کر رہے ہوتے، میں نے جا کر انجیل کی باتیں ان کے ساتھ کرنا شروع کر دی۔ اور خداوند نے ایک جگہ ہمیں ایسی دے دی جہاں پر میں نوجوان لڑکوں کو اکٹھا کر کے تو ان سے خدا کے کلام کی باتیں کرتا، اور ہم دعا میں ٹھہرتے، تو خدا کے روح القدس کی معموری اس جگہ کو لے لیتی، اور ان سالوں میں وہ نوجوان جو شاید کسی کی بات سننا پسند نہیں کرتے تھے، وہ رو رو کے آنسوؤں کے ساتھ اپنے گناہوں اور اپنی کمزوریوں کا اقرار کرتے، کیونکہ پاک روح ان کو قائل کر رہا تھا۔ دیٹ واز ناٹ می، وہ روح القدس تھا جو نوجوانوں کو قائل کر رہا تھا کہ تم توبہ کرو۔ تو میری شخصی زندگی میں خدا نے یہ کام کیا کہ میں
ایسے لوگ جو نشہ کرتے ہیں ان کے لیے اپنی زندگی کو انویسٹ کروں۔ میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ تقریباً اب 20 سال ہو گئے مجھے ایسے لوگوں میں خدمت کرتے ہوئے جو نشے کے عادی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ گاڈز لو چرچ میں بطور پاسبان خدا انجیل کی خدمت کے لیے استعمال کرتا ہے۔ 30 سے زیادہ چرچ بلڈنگز اراؤنڈ دا پاکستان خداوند کے فضل سے ہم بنا چکے ہیں، اور ایسی جگہیں جہاں پر پہلے چرچ بلڈنگز نہیں تھی وہاں پر ہم انجیل کا کام کرتے ہیں۔ اور آج بھی میرا فوکس، میرا ویژن، میری کالنگ یہ ہے کہ وہ جو تاریکی میں زندگی گزارے ہیں انہیں یسوع مسیح کے پاس لایا جائے۔ اس کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ خاص طور پر اپنے نوجوان نسل کو جو ہے وہ مسیح ٹارگٹ کریں، گول رکھے کہ وہ مسیح کے پاس آ سکے۔ سو اٹس اے مائی لائف اسٹوری۔ آئی واز اے ان نون، تاریکی میں پھنسا ہوا تھا، خداوند کا فضل ہوا کہ وہ مجھے اپنے جلال کے لیے استعمال کرے۔ ایسے ہی بہت سے نوجوان اپنے آپ کو پیش کریں، اپنے آپ کو ادھورا، اکیلا اور نامکمل نہ سمجھے۔ خدا آپ کو بڑی کثرت سے استعمال کر سکتا ہے، خدا آپ کے ساتھ ہے، آپ کبھی اپنے آپ کو تنہا نہ جانیں۔ تھینک یو۔ ویلکم بیک عزیز ناظرین، میں امید رکھتا ہوں آپ نے خداوند کے خادم سے جو گواہی سنی ہے اسے برکت پائی، اور آپ کی زندگی میں بھی اگر کہیں پہ بھی آپ سٹرگل کر رہے تھے، امید جو ہے وہ پیدا ہوئی ہے، کیونکہ ہمارا خدا ایسا ممکن کر سکتا ہے۔ تو آئے ہم بات چیت کرتے ہیں اپنے مہمان کے ساتھ۔ بھائی عامر، ویلکم ٹو دس پروگرام۔ تھینک یو ویری مچ پاسٹر الفریڈ۔ اور مجھے آپ کی جو تبدیلی ہے اور خداوند نے کس طریقے سے آپ کو اپنی خدمت کے لیے استعمال کرنا شروع کیا، جب میں سارے سفر کو سن رہا تھا، دیکھ رہا تھا، تو میں یہ میرا یقین اور زیادہ کامل ہو گیا ہے، خدا کے پاس ہمارے لیے منصوبہ موجود ہے۔ آمین آمین۔ بہت سے نوجوان یا لوگ جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، آج کا پروگرام انہیں یہ بڑا واضح طور پہ بتائے گا کہ آپ اگر اپنی لائف میں انڈیسائیڈڈ ہیں، کچھ جانتے نہیں ہیں، آگے راستے تاریک ہیں، اپنا آپ خدا ان کے ہاتھ میں دے دیں۔ ایگزیکٹلی۔ کیا کہتے ہیں آپ اس کے بارے میں؟ میں یہ کہوں گا کہ خدا تو ہر ایک کے لیے منصوبہ رکھتا ہے، پریز دی لارڈ۔ ہر ایک کے لیے، اور مسیح نے ہر ایک کے لیے اپنی جان کا فدیہ دیا ہے، اپنا خون بہایا ہے۔ اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس جو پرپز ہے آپ کی زندگی کے لیے، جو خدا کا مقصد ہے، اسے کیسے اپنی زندگی میں ریسیو کرتے ہیں۔ میں ابھی غور کر رہا تھا، جب میں اپنی ٹیسٹمنی شیئر کر رہا تھا تو اسی دوران میرے اندر یہ بات آئی کہ داؤد کے پاس اس کی زندگی جو تھی، ہر ایک انسان کے لیے اس کی شخصی زندگی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، کہ جان سے زیادہ اس کو عزیز کوئی چیز نہیں ہوتی۔ لیکن جب جاتی جولیت ساؤل کی فوجوں کو للکار رہا ہے اور زندہ خدا کے نام کی فضیلت کر رہا ہے اور وہ برا بھلا کہہ رہا ہے، تو داؤد نے اگر اس کانٹیکس کو دیکھے تو اپنی جان کی فکر نہیں کی کہ یہ تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ میں مر جاؤں اس کے ہاتھوں سے، یا مجھے کوئی نقصان پہنچے۔ انگلش کی بائبل میں جو ورڈ ہے وہ ہے پیشن، لیکن میں اردو کی بائبل کا لفظ جو ہے اس کو بڑا پریفر کرتا ہوں کہ اس کے اندر جو ہے ایک غیرت جو ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد کے اندر ایک غیرت جو ہے وہ خدا کے نام کی پیدا ہوئی کہ یہ کون ہوتا ہے نامختون فلسطی جو زندہ خدا کی فوجوں کی تذلیل کرتا ہے۔ تو جب غیرت کو لے کر وہ آگے چلتا ہے اور فلسطی کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اس کو مار گراتا ہے۔ تو آج اگر ہم یہ دیکھیں، اگر میری یوتھ جو خاص طور پر دیکھ رہی ہے، کہ بہت دفعہ ہمارے رویوں کی وجہ سے ہمارے خداوند کے نام کی تذلیل ہوتی ہے۔ آج بھی لوگ ہمارے خداوند کے نام کی تذلیل کرتے ہیں۔ بہت سے جگہوں پر ہماری بیٹیاں جاتی ہیں تو جب کسی کی شخصیت کی تذلیل کی جاتی ہے تو اس کے ساتھ خدا کے نام کی بھی تذلیل ہے۔ وجہ بہت سے نوجوان ڈرگز کرتے ہیں، بہت سے نوجوان اس میں بوائز اور گرلز بوتھ ہیں، بیرا روی کا شکار، اور بھی ایون ہو سکتا ہے میں پادری ہوں تو میں خداوند کے نام کی تذلیل کا باعث بن رہا ہوں، یا ہو سکتا ہے کسی نے بائبل سیمنری تو کی ہے لیکن وہ بھی خداوند کے نام کی تذلیل کا باعث بن رہا ہے اپنے کردار سے۔ سو ہمیں اپنے کردار کو ٹھیک کرتے ہوئے خداوند کے نام کی غیرت رکھنے کی ضرورت ہے۔ چرچ کو غیرت مند چرچ بننے کی ضرورت ہے تاکہ گناہ کے سامنے ہم کھڑے ہو سکیں۔ داؤد غیرت کے ساتھ جولیت کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اس کو گراتا ہے۔ اسی طرح اگر آج ہم اپنے اندر اس بات کی غیرت رکھیں کہ خداوند یسوع مسیح نے ہماری جانوں کا فدیہ دیا ہے، خون بہایا ہے،
اور ہم گناہ کو نو کہیں, آپ ڈرگز کو نو کہیں, آپ مسیح کے نام کی غیرت رکھیں, آپ کی زندگی کے اندر کامیابی اور فتح جو ہے وہ یقینی ہے. پاک روح کرے گا کام, یقیناً. داؤد کو کوئی نہیں جانتا تھا. اور آپ نے داؤد کی بات کی ہے کہ داؤد اپنے اندر غیرت رکھتا ہوا, اس نے اپنے بلاوے کو جانا, پہچانا, اپنے ایمان کے اندر, اپنے اندر ایمان کی اس نے اس آگ کی تپش کو محسوس کیا, اور اس نے کہا یہ کون ہوتا ہے, اور اس نے جاتی جولیت کو مار گرایا. آپ نے بھی ایک سٹیپ لیا, ایک خدمت کا سٹیپ لیا, جس میں آپ مسیح کی محبت معاشرے کے بیمار اور دھتکارے ہوئے لوگوں کو وہاں تک پہنچا رہے ہیں. یہ بڑی یونیک منسٹری ہے. روٹین میں ہم دیکھتے ہیں چرچز ایک ہی طرح کی خدمت میں مصروف عمل ہیں. آپ نے ایک سٹیپ لیا کہ مجھے اس طرف جانا ہے. پہلے مجھے پتہ ہے, میں بڑے سالوں سے آپ کو دیکھ رہا ہوں, 20 سال سے آپ ایک باقاعدہ خدمت کر رہے ہیں, اور اسٹریٹ ایونجلزم کی پھر آپ کو تبدیلی نظر آئی زندگی میں, اپنا بلاوا جو تھا اس کا ایک سفر رخ دکھائی دینے لگ گیا. یہ کیسے آپ کے اندر بوجھ آیا اور آپ نے پھر اس کا بیڑا اٹھایا, اور میرا بیٹا ہوم کے نام سے ڈرگ ریہیبلیٹیشن سینٹر ہیں جو کام کر رہے ہیں, اور صرف مسیحی حلقوں تک محدود نہیں ہے. یہ ڈائریکشن آپ کی زندگی میں کیسے پیدا ہوئی کہ میں نے اس جاتی جولیت کو اس نیشن میں گرانا ہے, اور چرچز کس طرح سے معاشرے کو ہیلنگ کی طرف لے کے جا سکتے ہیں؟ میں سب سے پہلے تو تمام چرچز کا شکر گزار ہوں, کیونکہ وی آر دا چرچ جو خدا کا کام کر رہے ہیں اپنی اپنی ڈائریکشن میں. میری شخصی زندگی میں اس سے پیشتر میں نے تو نہیں سنا تھا کہ پاکستان میں کوئی مسیحی ادارہ جو ہے یا کوئی منسٹری جو ہے ڈرگ ایڈکٹس میں کام کر رہی ہے. بہت عرصہ پہلے ٹین چیلنج کے نام سے ایک فورن فنڈڈ منسٹری کام کرتی رہی, لیکن پھر وہ بند ہو گئے, وہ چلے گئے یہاں سے. تو جب خداوند نے میرے ساتھ یہ کلام کیا تو میں نے نہ سنا تھا, نہ کہیں کسی کتاب میں پڑھا تھا, نہ کبھی کسی خادم سے میری انٹریکشن ہوئی انٹرنیشنل کسی خادم سے کہ خدا اس طرح بھی کام کرتا ہے. تو مجھے جب خداوند نے یہ کلام دیا تو مجھے بالکل عجیب نہیں لگا. میں نے اس کلام کو آمین کہا, ریسیو کیا. اینڈ آئی اسٹارٹیڈ. سنڈے کو یہ کلام ہوا, میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میں خودکشی کرنا چاہتا تھا. کچھ لائف کے ایسے حالات کی وجہ سے میرے پہ اتنا قرض چڑھا ہوا تھا کہ میں لوگوں سے چھپتا پھرتا تھا, اور اس قرض کی وجہ سے میں سوچتا تھا کہ میں خودکشی کر لوں. میں نے ایک بزنس سٹارٹ کیا, اس میں میں فیل ہو گیا. سو اینی وے, تو میں اسی جگہ پر منڈے سے میں نے اسٹریٹ ایونجلزم کرنا شروع کر دی. اور جب میں نوجوانوں سے خدا کے کلام کو شیئر کرتا تھا تو وہ میری بات سنتے تھے دھیان سے, اور پھر وہ پوچھتے تھے کہ ہم کیا کریں. تو میں نے کہا میں آپ کے لیے دعا کروں. تو وہ دعا کے دوران جب ان کے آنسو گرتے, I felt the presence of Holy Spirit over there, کہ روح القدس وہاں پر موجود ہے. سو یہ اپروول میرے جو وہ کالنگ تھی, وہ جو میرا ویژن تھا, اس کو اور اسٹرینتھن کرتا گیا کہ روح القدس میرے ساتھ. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو میرے مخالفین تھے, جو قرض خواہ تھے, میں نہیں جانتا کہ خدا نے ان کو کہاں غائب کر دیا, میرے ستانے والے. تو وہ چیزیں میرے ایمان کو بڑھا رہی تھی کہ خدا میرے ساتھ ہے, اور کبھی میں شیک نہیں ہوا. اور پھر چند سالوں بعد ہی ایک چھوٹے سے 2 کمرے کے گھر سے ہم نے اس ریہیب سینٹر کا آغاز کیا, اینڈ گاڈ اسٹارٹیڈ ایکسٹینڈنگ. اور پھر غیر مسیح آنا شروع ہو گئے, وہ بھی انجیل سن رہے ہیں, ہمارے مسیح بھی انجیل سن رہے ہیں. تو کام تو انجیل کا ہے, باقی ہماری اویلیبلٹی کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بلاوے کو پہچانتے ہوئے کام کریں جس کے لیے خداوند نے ہمیں بلایا. نہ کہ جو معافی کے ساتھ جو ہمارا کلچر چل رہا ہے کہ پاسٹر ایلفریڈ کیا کر رہے ہیں, فلاں کیا کر رہے ہیں. جو کام خدا نے ہمارے ذمہ لگایا ہم وہی کریں, تو پھر خدا اس میں ہمیں کامیاب بھی کرتا ہے اور ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے. اور بھائی عامر دیکھیں, چرچز جو ہیں ابھی بہت سے, ان کے اندر ویرائٹی آف منسٹری, ڈائیورسٹی آف منسٹری جو ہے, تنوع جو ہے, وہ ابھی ہمیں مل نہیں رہا, نظر نہیں آ رہا. تو یہ ضروری ہے کہ کلیسیاں اور خادمین اور ہر وہ شخص جس کو بلایا گیا ہے, وہ خدا سے اپنی ڈائریکشن, اپنی ڈیسٹنی, خدا سے اپنی خدمت کی جو رخ ہے اور سمت ہے, اس کو حاصل کرے. اور پھر خدا یقیناً برکت دے. خدا ہر طرح سے برکت دے گا, روحانی طور پہ, مالی طور پہ, جسمانی طور پہ, خاندانی طور پہ. ہمیں خدا کی سمت میں جانے کی ضرورت ہے. ابھی جب آپ بات کر رہے تھے کہ آپ زندگی میں کیسے سٹریس کی جگہ پر آ گئی, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. بالکل. پہلی بات,
اس وقت جو آزادی کا ماحول ہے، اور چونکہ میں خود بھی ایک یونیورسٹی لیول کا ایجوکیشنسٹ ہوں، مجھے پتہ ہے کہ ہمارے ارد گرد بہت سے لوگ، نوجوان جو ہیں وہ ایسے کھلے ماحول میں آزاد خیالی کے ساتھ جو ہے نشے کا شکار ہو جاتے ہیں، پھر اس میں سے نکل نہیں پاتے، لائف جو ہے وہ ڈسٹرکشن، بربادی کی طرف جاتی ہے۔ آج ہم ان کے لیے ایک انکریجمنٹ کی، امید کی بات بھی کر سکتے ہیں۔ خداوند نے آپ کی زندگی میں تجربہ رکھا ہے، آپ مالی دباؤ کے نیچے تھے، معاشرتی دباؤ کے نیچے تھے، آپ اپنی زندگی ختم کرنا چاہتے تھے۔ اکثر ہم یہ کہتے ہیں زندگی کو آگے لے کے جانے کے لیے یا زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے جو ہے لائف کے لیے جو سلوشن ہے وہ لائف ہے، ڈیتھ نہیں ہے۔ آپ زندگی میں کہیں پہ بھی پھنسے ہیں، الجھے ہیں، پریشان ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آتی، آپ سمجھتے ہیں راستے بند ہو گئے، یسوع کے پاس، خداوند کے پاس آپ کے لیے راستہ موجود ہے، ایگزوڈس، خروج موجود ہے، اپنا آپ اس کو دیں۔ تو یہ ایک پیغام میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے عزیزوں کو دیں کہ اگر وہ زندگی کو بالکل ختم کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی ایسا شخص یہاں پہ ایسی سچویشن میں ہے، یا وہ کسی لت میں، نشے کی لت میں پڑ گیا ہے، یا کسی اور گناہ میں پڑ گیا ہے، کسی چنگل میں، جال میں پھنس گیا ہے، تو خداوند اپنے اس تجربے کی روشنی میں اس کے لیے ایک امید کا ذرا ہم پیغام ادھر پہنچاتے ہیں کہ کس طرح سے وہ اپنی زندگی کو خداوند کے ہاتھوں میں دے کے زندگی کی برکت، کثرت کی، میرے پاس خداوند نے کہا کہ زندگی اور کثرت کی زندگی، وہ کثرت کی زندگی کیسی ہے آپ نہیں جانتے، لیکن اس کے پاس اس زندگی کی کثرت میں خوشی، شادمانی، فراہمی، فراوانی موجود ہے۔ بتائیے کیا کہیں گے آپ؟ خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے ایک ورڈز کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ یوحنا کی انجیل غالباً 14واں باب اور اس کی 36 آیت میں لکھا ہے، اس کا جو لاسٹ پورشن ہے میں اس کو کوٹ کرنا چاہتا ہوں، جو کوئی میرے پاس آئے گا میں اسے جانے نہیں دوں گا۔ واہ، پریز دی لارڈ، آئی لو دیٹ۔ بائبل مقدس میں دیکھیں تو صحیح کہ جو یسوع کے پاس آیا ہے، وہ 12 برس کی وہ عورت جس کے خون جاری ہے وہ آتی ہے، یائر آتا ہے، اندھا برتمائے آتا ہے، فالج زدہ آتا ہے، کوئی بھی جو یسوع کے پاس آتا ہے، یسوع اس کو جانے نہیں دیتا بلکہ اس کو زندگی دیتا ہے اور کثرت کی زندگی دیتا ہے۔ آمین۔ تو پھر وہ انوائٹ کرتا ہے، بوجھ سے تھکے ماندو میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ اور میں نے اپنی شخصی زندگی میں دیکھا ہے کہ پیسے میں ہم نے آرام ڈھونڈنے کی کوشش کی، پیسے نے آرام نہ دیا، دوستوں میں آرام ڈھونڈنے کی کوشش کی، پرسنالٹی، پوزیشن، کوئی چیز جو ہے آپ کو آرام نہیں دے سکتی، جو اطمینان، جو سکون ہمیں اپنے خداوند یسوع مسیح میں ملتا ہے۔ تو یسوع تو ہمیشہ منتظر ہے اور وہ کہتا ہے میں جانے نہیں دوں گا۔ اب پرابلم یہ ہے کہ ہم مسیح کے پاس جاتے نہیں ہیں، ہم مسیح کے پاس جاتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے نہ ہماری زندگی میں راحت ہے، نہ آرام ہے، نہ سکون ہے، پراسپیرٹی نہیں، زندگی کے اندر بدحالی ہے۔ میں آپ لوگوں کے سامنے وہ شخص بیٹھا ہوں جو آج زیادہ تر لوگ کہیں گے ہماری مالی مشکلات ہیں۔ میں ارلی 20s کی بات کر رہا ہوں، 2001-2 کی، کہ جب میرے اوپر 7 لاکھ سے زیادہ قرضہ تھا، جس کے میں نے انٹرسٹ جو ہے وہ 50,000 دینا ہوتا تھا، اور اس ٹائم میں میری انکم بھی شاید 20-21 ہزار تھی، تو میرے پاس تو وہ انٹرسٹ دینے کے بھی پیسے نہیں تھے، اور اس لیے میں سوچتا تھا میں خودکشی کر لوں۔ اور میری سمارٹنس، میرا بزنس، میں بھی ٹیوشنز کرتا رہا، ٹیچنگ کرتا رہا، وہ چیزیں مجھے نہیں بچا رہی تھی، لیکن جب میں یسوع کے ہاتھ میں آ گیا تو اس نے نہ صرف مجھے بچایا بلکہ اوروں کو بچانے کے لائق کر دیا، اور میرے گھرانے کے اندر اطمینان، تسلی اور شادمانی ہے۔ سو پلیز اپنی زندگی یسوع کو دیں، وہ آپ کو جانے نہیں دے گا، تنہا نہیں چھوڑے گا بلکہ برکت دے۔ میں اس لیے آیا تھا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ عزیزو، جب آپ اپنا آپ خداوند کے ہاتھوں میں دیتے ہیں، اس کے پاس اس کی گرفت بہت طاقتور ہے، وہ آپ کے حالات میں اپنی گرفت، اسے دعا کیجئے کہ اس کی گرفت جو ہے وہ ٹائٹ ہو جائے آپ کے حالات میں، آپ اپنے آپ کو اس کے ہاتھوں میں دے دیں اور اسے بغل گیر ہو جائیں، وہ آپ کو سنبھال لے گا۔ خداوند یسوع مسیح نے ابھی جو بھائی بات کر رہے تھے، یوحنا کی انجیل مقدس میں یہ لکھ دیا کہ جو کوئی باپ مجھے دے گا اسے کوئی میرے ہاتھ سے چھین نہیں سکتا۔ اگر آپ اپنی زندگی خداوند یسوع مسیح کو دیں گے، آپ کی زندگی میں اس قدرت بھرے نجات بخش چھٹکارے کے تجربے کی گواہی پیدا ہو جائے گی، اور یہی گواہی جو ہے یہ آپ کی زندگی کو آگے سہارا دے گی اور بہتوں کو، بتھیروں کو مسیح کے پاس لانے کا، خداوند کی نجات اور خداوند کے چھٹکارے کی قدرت میں
दाखिल करने का वसीला बनेगी। खुदावंद आप सबको आज की गवाही के वसीले से बरकत दे। भाई आमर थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपकी खिदमत को और ज़्यादा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे और आज का हमारा ये प्रोग्राम जो है बत्थेरों को एक नई उम्मीद बख्शे और मसीह के पास लाने का वसीला बन जाए। हमारे इस प्रोग्राम के लिए दुआ करते रहें और इस प्रोग्राम को देखते रहें। Until then, God bless you। और खुदावंद जब आपको इस गवाही से बरकत दे तो इस गवाही को बहुत लोगों तक पहुंचाएं ताकि वो सब बरकत पाएं। हमारे लिए दुआ करते रहें, देखते रहें जैसी टीवी, इस प्रोग्राम को देखते रहें। God bless you।